अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। यकीनन अब तहरीक इंसाफ का अदालतों से शिकवा ख़त्म हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर मातहत अदलिया तक पीटीआई को इत्मीनान की खबरें मिल रही हैं। बादुल नज़र में अदलिया और एग्जेक्टिव में मुबैना खिंचाव की सूरत हाल में कानूनी महाज आराई पर पीटीआई की मुश्किलात कम होने का तासुर सामने आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी मुंह देखते रह जाते हैं और पीटीआई की तकलीफ अदालती रिलीफ में बदल जाती हैं। इस वक्त पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान सिर्फ 2 केसेस में गिरफ्तार हैं। एक दौरान इद्दत निकाह का केस और दूसरा साइफर से मुताल्लिक केस है। दौरान इद्दत निकाह के केस का आज फैसला महफूज किया गया है, जो 29 मई को सुनाया जाएगा, जबकि साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील अपने आखिरी मराहिल में है, जिसकी समाअत आज मंगल तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के साथ डील या ढील की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात को उस वक्त पजीराई मिली जब परसों पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही तकरीबन 1 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट से 4 मुकदमात में जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा हुए और बिला रुकावट घर पहुंच गए। गैर मामूली तौर पर दोबारा गिरफ्तारी के लिए उन पर कोई दूसरा मुकदमा कायम न होने से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हो गईं। यकीनन पीटीआई के लिए अदालतों से इत्मीनान की खबरों का एक पूरा तसलसल है, जिसकी वजह से सियासी और कानूनी हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं। परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान वाइट को छुपाने से मुतालिक केस खारिज कर दिया था, जबकि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। पिछले महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पिछले महीने ही मातहत अदालतों से बानी पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, कासिम सूरी, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज को 9 मई के वाक़यात में नुक्स अमन और तोड़ फोड़ के केसेस में बरियत मिली। पीटीआई की क़यादत के खिलाफ इन केसेस से शहबाज हुकूमत ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। इस महीने के आगाज में सियासी और पार्लिमानी एतबार से पीटीआई के कुछ आंसू पोंछे जाने का तासुर सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आया, जब अदालत उज़्मा के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन किसी भी कानून साजी में वोट देने से महरूम हो गए। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर नाक़िदाना तबसरा किया। पिछले हफ्ते पीटीआई की सियासी फ़ालियत के हवाले से एक अहम पेशरफ भी सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत नजर आई, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब कानून तरमीमी केस में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इमरान खान को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अहम बात यह है कि पिछले साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से इमरान खान पहली बार मंजर आम पर आए। कल इमरान खान ने इस केस की 30 मई को अगली समाअत पर भी ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी। आला अदलिया में ही पीटीआई के उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी नताइज चैलेंज किए और नून लीग कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की नशिस्तों से महरूम हो गई। पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने ननकाना साहब में पंजाब असम्बली की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के राना अरशद की कामयाबी को कलअदम करार दिया। हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जब लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के केसेस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर की। बिलाशुबा सियासी और कानूनी महाज पर पीटीआई के लिए आइंदा चंद हफ्ते मजीद अहमियत के हामिल हैं। कल तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हम्माद अजहर ने अचानक रूपोशी ख़त्म कर दी। इलेक्शन के बाद से अब तक पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं को अदालतों से ज़मानतें मिल चुकी हैं या उनकी ज़मानतों में तोसी हो चुकी है, जबकि ये गैर मामूली बात है कि शहबाज हुकूमत ज़मानतों और बरियत के अदालती अहकामात को चैलेंज भी नहीं कर रही। दिलचस्प सूरत हाल इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाखबर सहाफ़ी जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। फरमाइएगा, पीटीआई और इमरान खान को एक के बाद दूसरे केस में रिलीफ मिल रहा है, तो क्या ये केसेस बहुत कमज़ोर थे जो उनके हक़ में फैसले आ रहे हैं? देखिए मसूद साहब, जो ये सियासी मुकदमात होते हैं और जिस रफ्तार से ये बनते हैं, हमने इससे पहले भी देखा कि जो भी सियासी मुकदमात इससे पहले भी बनते रहे और जब वो चलते हैं, जब वो अदालतों में आते हैं, जब उसमें एविडेंस आती है, जब उसको अदालतें खंगालती हैं प्रॉपरली और जब उनको खोलती हैं, तो पता चलता है कि ये इसमें बहुत से कानूनी नकाइस हैं, बहुत से इसमें अबहाम हैं, बहुत से उसमें डाउट्स हैं और हमेशा जो शकूक हैं उनका फ़ायदा मुल्ज़िमान को ही दिया जाता है। और अगर सियासी
نوعیت کے یہ مقدمات ہوں تو اس میں جب عدالتیں اس کو جو پروسیکیوٹ کرتی ہیں یا اس کے اوپر انصاف کے ترازو میں اس کو تولتی ہیں، تو جب اس میں جو ہے وہ شکوک آ جائیں یا پھر اس میں سیاسی رنگ نظر آ جائے تو پھر عدالتیں اس کو سسٹین نہیں کرتی اور پھر عدالتیں ان میں ریلیف دیتی ہیں۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مقدمات بہت تیزی سے بنائے گئے پی ٹی آئی اور اس کی جو قیادت ہے ان کے خلاف۔ سو اسی رفتار سے جب یہ کیسز عدالتوں میں آئے، پھر ان میں جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں جب وہ تفتیشی اداروں سے منتقل ہوئیں پوری فائلز عدالتوں کے سامنے، تو جب عدالتوں نے ان کو چیک کیا، کھولا اور اس میں ایویڈنس مانگی تو پھر اس میں وہ زیادہ دیر تک نہیں سسٹین کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے۔ بہت سے کیسز جس میں جو کیسز زیادہ رائپ اپ ہو چکے ہیں اس میں بریت ہو رہی ہے، جو سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہیں اس میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جو تیسری سٹیج کے اوپر ہیں جو آ رہے ہیں کیسز اس میں بھی اب عدالتیں فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں وجوہات ہیں کہ ایک تو اس طرح کے جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اس میں بہت سے نقائص ہوتے ہیں، جلد بازی میں کیسز بناتے ہوئے اس میں نقائص ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب عدالتوں میں معاملات آتے ہیں تو پھر عدالتیں اس میں ہمیشہ شک کا فائدہ ملزمان کو دیتی ہیں، تو وہ کوئی بھی ملزم ہو اس کو ہمیشہ عدالت نے جو ہے وہ اس میں فیور دی ہے۔ لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاید یہ ریلیف اتنا جلدی نہ ہوتا، لیکن جو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے عدلیہ اور عدلیہ کے کچھ حصے اور مقتدر قوتوں کے درمیان، اس کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ کچھ ایکسپیڈائٹ ہو گئی ہے، تیز ہو گئی ہے۔ شاید یہ ریلیف ملتا تو ضرور اور شاید کچھ عرصے کے بعد ملتا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اس جو جھگڑا ہے اور جو تنازع ہے اس کی وجہ سے یہ جو ریلیف کی سپیڈ ہے یہ زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ سیاسی مقدمات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں عام طور کے اوپر عدالتیں ریلیف ہی دیتی ہیں، لیکن اس تناؤ کی وجہ سے یہ ریلیف کی جو سپیڈ ہے یہ تھوڑی زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ شہباز، حکومت ان کیسز پر نہ تو اپیل میں جا رہی ہے، نہ ان معاملات کو مزید وہ پرسو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو کہاں مزید اور تحریک انصاف کو یا پی ٹی آئی کے سے منسلک لوگوں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، جو انیشل کیسز تھے جیسے 9 مئی کے کیسز ہوں یا متعلقہ تھانوں میں کیسز ہوں، وہ ہنگامہ آرائی کے ہوں، توڑ پھوڑ کے ہوں، جس میں زیادہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس کو نومینیٹ کیا گیا، ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، تو وہ تو بہت ہی کمزور کیسز تھے، اور وہ تمام کیسز وہ تھے جس میں عدالتیں جب اس میں ایویڈنس مانگتی ہیں تو اس میں یا تو سرکاری گواہ ہوتے ہیں یا پولیس والے ہی اس میں گواہ ہوتے ہیں، تو ایسے مقدمات کو عدالتوں میں ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو حکومت تھی اس نے بھی ان کیسز کی پروسیکیوشن میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ یہ تمام تر جو ان کیسز کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں اس حکومت نے کوئی دلچسپی اس لیے بھی نہیں لی کیونکہ اگر کچھ نیب کے کیسز ہیں یا ایف آئی اے کے کیسز ہیں تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، پولیس کے کیسز میں بھی بہت سے نقائص ہیں، تو حکومت نے ذاتی طور پہ کوئی اس کیسز میں دلچسپی نہیں لی۔ حکومت میں بیٹھی شخصیات، ابھی ہم نے سنایا جو عامر سعید عباسی صاحب، وہ تو بہت کنونسڈ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود توشہ خانہ کے معاملے پر جو کہہ رہے تھے آپ نے سنا، یا مریم صاحبہ جو کہہ رہی تھیں ابھی، انہوں نے کئی کیسز گنوائے، تو حکومت میں بیٹھی شخصیات تو خود بہت کنونس تھے کہ یہ کیسز بڑے مضبوط ہیں، تو حکومت پھر بھی پرسو نہیں کر رہی۔ دیکھیے مسعود صاحب، عام طور کے اوپر یہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، چپکلش ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ دوسرے جو فریق ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، لیکن یہ ثبوت پیش بھی کرنا ہوتے ہیں، ان کو بطور شہادت عدالت میں پیش کر کے اس کو ریکارڈ بھی کروانا پڑتا ہے، وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جس پہ کسی کو مجرم ٹھہرایا جا سکے۔ تو اس میں پچھلے کچھ عرصے میں انتخابات سے قبل تو بہت زیادہ تیزی تھی، جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں جس طرح عدالتیں رات تک لگتی رہیں اور وہاں پر سماعت ہوتی رہی، وہ کیسز بہت جلدی ٹرائل ہوئے، اس میں نہ وقت دیکھا گیا، نہ اس میں وکیل کو موقع دیا گیا، نہ اس میں جرح کا حق دیا گیا، اور وہ تمام کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن اب جب وہ معاملات ایپلیٹ فورم پر آئے یا ہائی کورٹس میں آئے یا پھر وہ اپیل میں آئے، تو جب وہاں پر اب ان کیسز کو چیک کیا جا رہا ہے تو عدالتیں بھی سوال کر رہی ہیں کہ ان تمام کیسز میں بہت سے نقائص ہیں۔ اور اسی طرح جو اگر شہباز صاحب یا مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ بہت سے شواہد ہیں، بالکل کلیئر کیسز ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسز سیاسی طور کے اوپر تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ان کو عدالتوں میں ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کو عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے شہادتیں درکار ہیں، ایویڈنس چاہیے، گواہوں پر جرح ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اس میں پراپرلی ان تمام پروسیس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے، پھر ان پروسیسز کو بائی پاس کیا گیا اور جلدی سے سزائیں دی گئی، تو اب وہ سزائیں تو سسٹین نہیں کر سکیں گی جب پروسیس فالو نہیں کیا گیا،
ہیسٹ میں فیصلے کیے گئے جلد بازی میں، تو اس میں تو کوئی جو ہے وہ تقاضے اور رولز جو ہیں فالو نہیں کیے گئے، تو پھر بہرحال یہ زیادہ دیر مقدمات کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ بیانات تو دے رہی ہے، لیکن عملاً حکومت کسی بھی کیس کو پروسیکیوٹ کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، اور جو دوسری بڑی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت خود درمیان میں کھڑی ہے۔ اس وقت جو عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ ہے، کیس جو ایک اختلافات ہیں اور جو ایک جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے حکومت تو خود بالکل بھی کھل کر نہ تو ایک سائڈ پر کھڑی ہو رہی ہے، حکومت تو چاہ رہی ہے کہ تناؤ کم ہو، جھگڑا ختم ہو، اور جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کو فکس کیا جا سکے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں وہ تقریریں بھی دیکھیں اور پریس کانفرنس جو ہوئیں وہ بھی دیکھی، تو حکومت کا تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کس طرف کھڑی ہے۔ یہ بتائیں کہ جن کیسز میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو بریت ملی ہے، کیا وہ ان میں استغاثہ کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی حق رکھتی ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو بہرحال ہر ملزم جب وہ کسی کیس میں بری ہو جائے تو پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ جان چھوٹے اور اس کو ان مقدمات سے بچت ہو جائے۔ تو اداروں کے خلاف یا وہ جو قانونی حق ہے استغاثہ کے خلاف پروسیڈنگز کا، اس میں بہت کم ایسے لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جو یا ملزمان ہوتے ہیں جو پروسیکیوشن ان کے خلاف کیسز پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تو پی ٹی آئی کے اتنے کیسز ہیں یا ان کے جو قیادت ہے ان کی، کہ ان کو پہلی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ ہم ان تمام کیسز سے نکل جائیں، اور جب وہ ان تمام کیسز سے نکلیں گے تو پھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے، کیونکہ ابھی تو کیسز کی بھرمار تھی، جس طرح تھانوں میں کیسز تھے، ایف آئی اے میں تھے، نیب میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز کے اوپر تھے، اور اب ایک نیا جیسے حد تک عزت کا قانون بن گیا ہے، تو اس میں بھی بہت سے پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ خدشہ ہے کہ انہیں ہی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پنجاب میں جس طرح کا یہ قانون بنایا گیا ہے انہیں لگتا ہے کہ اب یہ تمام قانون بنانے کا مقصد پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئی پروسیڈنگز شروع کرنے کا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے خلاف ہی پروسیڈنگز ہوں گی۔ لہٰذا پی ٹی آئی اس وقت کوئی جو ہے وہ ان تمام جو کیسز بنے ان کے ازالہ نہیں چاہتی، بلکہ پہلی کوشش ہے کہ وہ ان کیسز سے جان چھڑائیں اور چیزوں کو نارمل کریں۔ ہم یہی بات کر رہے ہیں، کچھ برف پہ غلطی نظر آ رہی ہے، کچھ مزاج بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جن حلقوں میں دوبارہ گنتی کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار جیت رہے ہیں، وہاں الیکشن کمیشن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کیا رد عمل کا اظہار کرے؟ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اس میں وہ تمام جو ریزلٹس ہیں وہ ری کاؤنٹنگ میں پی ٹی آئی سے واپس لی گئی تھی نشستیں، جو حلقے ہیں وہ ننکانہ صاحب کا ہو، وہ جو لودھراں کا ہو یا باقی ہوں گجرانوالہ کا ہو، وہ تمام وہ حلقے ہیں جس میں انیشیلی پی ٹی آئی جیتی تھی، اور فارم 47 بھی جاری ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو فارم 49 ہے دوبارہ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی گئی، اس کے بعد اس میں ری کاؤنٹنگ کر کے جو پی ٹی آئی کی ووٹس ہیں ان کو کم کیا گیا تھا، اور جو ان کے مد مقابل تھے مسلم لیگ نون کے وہ جیتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے پھر چیلنج کیا جب لاہور ہائی کورٹ میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جب ایک مرتبہ فارم 47 جاری ہو جائے، ایک رزلٹ کمپائل ہو جائے، تو اس کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں تو الیکشن کمیشن کے ان آرڈرز کو ہی لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ اللیگل آرڈرز تھے جو ری کاؤنٹنگز کروائی گئی فارم 47 کے بعد۔ لہٰذا اس میں الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ہائی کورٹ نے اس کی باقاعدہ طور کے اوپر آرڈرز بھی پاس کر دیے، ایک سیٹ بھی کر دیا کہ فارم 47 کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس میں اب الیکشن کمیشن کے پاس یہی اختیار ہے کہ اب الیکشن کمیشن ٹریبیونلز میں جائے گا، ٹریبیونلز میں اب تمام کیسز کو جو ثابت کرنا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں ٹریبیونلز کا پورا معاملہ رکا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریبیونل نے آغاز کر دیا ہے، لیکن جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے، وہ الیکشن کمیشن ریکارڈ نہیں دے رہا۔ ان سے جو باقی تفصیل مانگی جا رہی ہے کہ وہ تمام فارم 45, 46, 47 کا ریکارڈ دیں، وہ نہیں دیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن کے لیے تو اب نئے چیلنجز ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونلز میں ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا ہے جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد انہوں نے رزلٹ تیار کیے۔ لہٰذا اب وہ معاملہ تو پیچھے رہ گیا، اب جو نئی ان کے لیے درد سر ہے انہیں اس کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ بیان حلفیز دینے ہوں گے، انہیں نے تمام ریکارڈ دینا ہوگا، اور تمام جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ رزلٹ دیں گے، تو کیا وہ اور الیکشن کمیشن کا رزلٹ میچ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ٹریبیونلز میں وہ کیسز کو کیسے ثابت کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے پیمرا کا عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے۔ 3 ہائی کورٹس میں اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की कवरेज से वाबस्ता सहाफती तंजीमों ने पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में पैमरा की नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है। सहाफती और कानूनी हलकों ने अदालती उमूर की कवरेज से मुताल्लिक पैमरा की बंदिशों को आज़ादी सहाफत, आज़ादी इजहार और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार दिया है। परसों पैमरा ने नोटिफिकेशन के जरिए तमाम ज़ेर समात मुकदमात से मुताल्लिक़ खबर या टिकट्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी थी और हिदायत की गई थी कि किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात मुकदमात के मुमकिना फैसले पर किसी भी किस्म के तबसरे, राय या तजावीज़ और सिफारिशात पर मबनी कोई भी मवाद नशर नहीं किया जाए। पैमरा ने करार दिया था कि प्रोग्रामों में ऐसी कोई खबर या मुबाहिसा शामिल नहीं किया जाएगा जो किसी केस की इंक्वायरीज या ट्रिब्यूनल्स पर असरअंदाज हो। पैमरा ने बावर कराया कि सिर्फ अदालत के तहरीरी हुक्मनामे रिपोर्ट हो सकते हैं या ऐसे केसेस जिनकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह दर्ज है कि इस्लाम, पाकिस्तान, मुल्की सालमियत और दिफा, तौहीन अदालत, अमन आम्मा और दोस्त ममालिक से मुताल्लिक़ आयद पाबंदियों को मलहूज़ खातिर रखकर हर शहरी के लिए इजहार ख्याल और प्रेस की आज़ादी है। आज़ादी इजहार से मुताल्लिक़ आइन की इसी शिक को मलहूज़ खातिर रखकर आज मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स में दायर होने वाली दरख्वास्तों में पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरख्वास्तों पर हतमी फैसले आने तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इल्तिमास की गई है। मौजूदा सूरत हाल में लाजिम हो गया है कि ये तशरीह भी अब आला अदलिया में ही होगी कि अदालत में ज़ेर समात मुकदमात के किन पहलुओं की कितनी और किस हद तक कवरेज की जा सकती है। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम बैरिस्टर साद रसूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि क्या पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। मेरी नाकिस सी राय के अंदर पैमरा के नोटिफिकेशन का एक हिस्सा कम अज़ कम आइन पाकिस्तान के भी मुतरादिफ है, आइन पाकिस्तान की मंशा के भी, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पाकिस्तान पैमरा के अपने फ़ैसले के अंदर कोर्ट की गई हैं। इन पर्टिकुलर जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है जिस बेंच में जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी मौजूद थे, जो पैमरा ने कोर्ट की है 2019 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके भी कुछ हद तक मुतरादिफ है। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ये बात करता चलूँ कि पैमरा के ऑर्डर के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बात बिल्कुल दुरुस्त बताई गई है, और वो ये है कि टेलीविज़न के ऊपर कोई ऐसी कमेंट्री नहीं की जा सकती किसी भी सब जुडिस मैटर के बारे में, किसी भी ऐसे मजमून के बारे में जो अदालत में ज़ेर समात हो। हम टेलीविज़न के ऊपर पब्लिक स्पेस में उस पर इस तरह की कमेंट्री नहीं कर सकते जो कि उस मुकदमे का या उस कानून के पॉइंट के फ़ैसले पे असरअंदाज हो। ये बात पैमरा ने बिल्कुल दुरुस्त की कि सुप्रीम कोर्ट की भी यही रूलिंग है, हमारी आइन की भी यही मंशा है, और अब से और पहले हमारी भी यही प्रैक्टिस है, अमूमी तौर पर मीडिया की भी यही और हमारी भी यही प्रैक्टिस है कि कोई ऐसा काम ना किया जाए अदालत की कार्रवाई के ऊपर बात करते हुए जिस काम की वजह से या जिस बात की वजह से या जिस तज्ज़िये की वजह से अदालत के इंसाफ फराहम करने के अमल के अंदर हम हायल हों या उसको किसी तरीके इन्फ्लुएंस करें या उसको किसी तरीके अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करें। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और पैमरा के ऑर्डर के अंदर पैमरा का ऑर्डर इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त बात करता है। लेकिन अगले ही जुमले में वो ये कहता है, पैमरा का ये कहना है कि इसको रोकने के लिए, ताकि इस बात को मौसर बनाया जा सके कि हम कोई ऐसी बात टेलीविज़न के ऊपर नहीं करेंगे जिससे अदालत के फ़ैसले के अंदर कोई खलल हो या उसको हम मुतासर करें, इसको अचीव करने के लिए इस गोल को पैमरा कहता है कि कोई रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। ये बात कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, अगर आज अदालत कोई मुकदमा सुने और उसमें जजमेंट रिज़र्व कर दे और आप और मैं यहाँ पे बैठ के कहें कि आज मुफस्सल दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपनी जजमेंट को रिज़र्व कर लिया, ये कह देने से या ये रिपोर्ट करने से ना अदालत के फ़ैसले पे कोई असर होगा, ना अदालत को हम किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी स्पीच, इतनी कमेंट्री अदालत के ऊपर कि आज क्या हुआ, मुकदमे का बेसिस क्या है, उसके अंदर कानून के कौन से नुकात हैं, दलाइल कौन से गवाह पेश हुए, दलाइल कैसे हुए, जजेस के रिमार्क्स क्या थे, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। बिल्कुल, ये सब कुछ तो डिस्कस होता है। ये जो और फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, हम इस बात का
عمومی طور پر میڈیا خیال رکھتا ہے کہ کچھ ایسا رپورٹ نہ ہو جو بھی سب جوڈس میٹر ہے اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں, اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ پریکٹس ہماری ہونے کے باوجود کس طرح کورٹ رپورٹنگ عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ پیمرا کا اس میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بطور میڈیا دونوں باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے, تھوڑا سا ظرف دکھا کے, کہ کبھی کبھی یہ بات درست ہے کہ کچھ نجی ٹیلی ویژن چینلز کے اندر شاید اس طرح کی بات ہو جاتی ہو کہ کچھ لوگوں سے, مخصوص گیسٹ سے, کچھ اور لوگوں سے ٹیلی ویژنز میں جہاں پہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہو تو ان کے خلاف پیمرا میں آلریڈی قوانین موجود ہیں. پیمرا کے اندر آلریڈی سیکشن 30 اور دیگر قوانین موجود ہیں جس کے تحت کسی کو پنشمنٹ یا فائن کیا جا سکتا ہے. لیکن پیمرا کا یہ کہنا کہ آپ سمپلسٹر کوئی بات بھی رپورٹ نہیں کر سکتے, میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ جو پیمرا نے خود اس فیصلے کے اندر کوٹ کی ہے, اس ججمنٹ میں موجود ہے کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پراپرلی رپورٹ کریں, کہ وہ فیکٹس کو پراپرلی بتائیں اور عدالت کے اوپر بھی جو فیئر کامنٹ ہے وہ کر سکیں. یہ اس ججمنٹ کے اندر موجود ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں, جس کے اوپر پیمرا نے انحصار کیا اس فیصلے کو, اس آرڈر کو جاری کرنے کے لیے. تو مجھے بظاہراً یہ لگتا ہے کہ پیمرا سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے جو کہ شاید اس وقت کی جو دیگر جو آن گوئنگ کیسز ہیں, جو ان کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پیمرا ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. لیکن بطور قانون کا ایک طالب علم میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں, ایک ججمنٹ میں نہیں, دو میں نہیں, بلکہ 20 ججمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ فیئر کامنٹ اور عدالت میں فیکچولی کیا ہوا ہے اس کو رپورٹ کرنے میں کوئی قدغن نہیں ہے. یہ فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 کے نیچے فال کرتا ہے. ہاں, اگر آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کسی جج کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں, یا کسی فیصلے کے اندر حائل ہونے کی کوشش کریں, یا فیصلے کو تبدیل کرنے یا اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, وہ بات پہلے بھی لیگل تھی, آج بھی لیگل ہے, کل آنے والے کل میں بھی لیگل رہے گی. اور اس کے لیے پیمرا کو کوئی آرڈر پاس کرنے کی ضرورت نہیں. میڈیا کا اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, پہلے ہی رکھا جاتا ہے. اب پیمرا نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا قانونی پہلو تو ہے ہی, اس کا ایک اور پہلو اور منفی پہلو جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو پھر بھی اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے, تو اس لیے جو بھی خبر آتی ہے وہ ایک چیک سے گزر کر آتی ہے. اگر میڈیا کوریج نہیں کرے گا تو سوشل میڈیا پر منفی خبروں اور جھوٹی خبروں کی جو بھرمار ہے وہ تو بڑھ جائے گی. بالکل آپ نے درست کہا. اس کو ہم تھوڑا سا واضح کرتے چلیں. پاکستان کے تمام میجر چینلز, لیکن ہم دنیا ٹی وی کی اگزامپل اگر دیتے چلیں, دنیا ٹی وی نے پیمرا کے قوانین کے تابع رہتے ہوئے, کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع رہتے ہوئے, ہمارا ایک بورڈ ہے جو کہ یہ اسیس کرتا ہے کہ کون سی چیز ٹیلی ویژن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, کون سی چیز پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کا ایک مانیٹرنگ کا میکنزم ہے جو کہ قانون کے تابع رہتے ہوئے دنیا ٹی وی نے بھی اور دیگر نجی چینلز نے بھی اپنے اپنے طریقوں سے اس کو انپلیس کیا ہوا ہے, جو وقتاً فوقتاً عدالتیں بھی چیک کرتی رہتی ہیں, پیمرا کے سامنے بھی اس کی ہم صفائی دیتے رہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ جس کو سپیچ کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے کہا چلنگ دا سپیچ, اگر آپ سپیچ کو بالکل چل کر دیں گے, اگر آپ بالکل بند کر دیں گے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پیمرا کے قوانین کے تابع رہتے ہوئے کوئی بات نہیں ہو سکتی میڈیا عدالتوں پہ, تو پھر یہ تمام بات سوشل میڈیا پہ چلی جائے گی. اور سوشل میڈیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ریگولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے آپریٹرز پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ایگزسٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے پھر یہ دیگر ایشوز سوشل میڈیا کی بلاکیڈ اور اس طرح کے ایشوز عدالتوں کے اندر لٹیگیٹ بھی ہو رہے ہیں اور عوام کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اب جبکہ خود چیف جسٹس آف پاکستان بعض کیسز کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت بھی دے چکے ہیں, تو کیا پیمرا کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ غیر ضروری اور عدالتی اختیارات میں مداخلت نہیں لگتا؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پیمرا نے یہ نوٹس سپریم کورٹ کی طرف بھی بھیجا یا نہیں بھیجا کہ ہم اب سے سپریم کورٹ کی عدالت کی کوئی ہیئرنگ یا اس پر کوئی بات ٹیلی وائز نہیں کریں گے, کیونکہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی یہ بات بالکل درست ہے. اس چیز میں کوئی زیادہ فرق نہیں سبسٹانٹیولی کہ آپ اور میں بیٹھ کے
یہ بتائیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا. اگر ہم فیکچولی کریکٹ درست بات بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ آج عدالت میں یہ 3 کیسز زیر سماعت آئے, اس میں بحث ہوئی, 2 میں تاریخ آگے کی پڑ گئی, 1 میں فیصلہ سنا دیا گیا. یہ والی رپورٹنگ اگر ہم ویسے کر رہے ہوں یا آپ پوری سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگ دکھا دیں یا دیگر عدالتوں کی پروسیڈنگز کے اوپر کو دکھانے کی بات کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس میں عندیہ دیا کچھ, تو ان دونوں چیزوں میں فیکچولی کوئی فرق نہیں. سننے والوں کو یہ پتا چلے گا کہ آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا. ہاں, اس سے آگے کا تجزیہ کہ کیا جج صاحب نے درست کہا, کیا وکلا حضرات کے دلائل کے اندر کوئی وزن تھا, کیا سپریم کورٹ کو الف فیصلہ کرنا چاہیے یا بے فیصلہ کرنا چاہیے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنے بھی چاہ رہا ہوں, ذرا میں اس کو ایک اور طریقے سے فریم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس پہ تبصرے نہیں ہونے چاہیے, لیکن ججز کے ریمارکس ہو گئے, عدالتی آبزرویشنز ہو گئیں, عوام کو ان سے آگاہ کرنے میں قباحت کیا ہے آخر؟ دیکھیے, اس کے اندر قباحت کیا ہے یہ تو پیمرا ہی بتا سکتا ہے, یا اس کے اس میں مقاصد کیا ہے یہ تو پیمرا ہی بتا سکتا ہے. لیکن ہماری عدالت عظمیٰ نے, اور میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں کہ ہمارے موجودہ حاضر سروس چیف جسٹس صاحب نے جب اب سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے اوپر کامنٹ کرنے پہ کچھ لوگوں کو نوٹسز سرو ہوئے, تو ہماری چیف جسٹس صاحب خود انہوں نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ نہیں, عدالت کے اوپر کامنٹ کرنا فیئر کامنٹ ہے. ہمارے دیگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان انہی مقدمات جو آج کل زیر سماعت ہیں اس کے اندر جہاں پہ کچھ تنقید کرتے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹنگ غلط ہوئی یا سوشل میڈیا پہ کامنٹری غلط چل رہی ہے, وہیں پہ اس بات کی بھی تعریف کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کا ایک رول ہے عوام تک عدالت اور انصاف کی انفارمیشن پہنچانا. پیمرا کی یہ انٹرپریٹیشن کہ یہ رول میڈیا سے لے لیا جائے, ختم کر دیا جائے, نیچرلی نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے, بٹ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اس طرح یہ ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پہ چلی جائے گی جس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرنا صرف مشکل نہیں ہوگا بلکہ ناممکن. تو یہ جمہوری دور میں پیمرا کی پابندیاں جو ہیں یہ ان کو کس حد تک ہم سینسرشپ کے قوانین کے زمرے میں لا سکتے ہیں؟ یہ بالکل سینسرشپ کے قوانین کے زمرے کے اندر اگر قوانین کو نہ کہیں تو جو سینسرشپ کا پاکستان کے اندر ایتھوس ہے, ہمارے قانون کے اندر, ہمارے قوانین کے اندر صرف پاکستان کی رائٹ آف فریڈم آف سپیچ کے اندر نہیں, دنیا بھر کی رائٹ آف فریڈم آف سپیچ کے اندر ایک ویو پوائنٹ سینسرشپ کا نام, ایک ویو پوائنٹ سینسرشپ کے نام سے ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کوئی ایک پرٹیکولر ویو پوائنٹ کو یا ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو یا ایک پرٹیکولر کوریج کو آپ بین کر دیں. اس کو سینسرشپ ہی, ویو پوائنٹ سینسرشپ ہی کہتے ہیں. اور ہماری عدالت عظمیٰ نے, پیمرا کی میں بات نہیں کر رہا, ہماری عدالت عالیہ نے, ہماری عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ جب ان کے سامنے ویو پوائنٹ سینسرشپ کا کوئی کیس آیا ہے تو انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے اور کہا ہے کہ نہ صرف کہ بولنے والے کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ بول کے بتائے کہ اس کا کیا ویو پوائنٹ ہے, بلکہ سننے والوں کا یہ رائٹ ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کے نیچے, کہ ان تک ہمارے اداروں کی, ہمارے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی درست خبر پہنچ رہی ہو ہر لمحے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب, ماہر آئین و قانون. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے شہباز حکومت کے خلاف ایک نیا اتحاد تشکیل پا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا ہے. تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, اس کا اعتماد بڑھ رہا ہے, اور تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کی تیاری کے لیے بھی کہہ دیا ہے. تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد. امید کی جا رہی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی, مگر اس کے برعکس اس وقت ملک میں جاری سیاسی خلفشار میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ایک طرف تحریک انصاف کے کیس پانی کا بلبلہ ثابت ہو رہے ہیں, تو دوسری جانب پی ٹی آئی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک حکمت عملی بنانے پر گامزن ہے. گزشتہ روز تحریک انصاف کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, جبکہ پچھلے بار 6 پارٹیوں پر مشتمل ایک گرینڈ الائنس بھی تشکیل دیا گیا. گویا تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے تحریک انصاف کو عدالتوں سے کیسز میں ریلیف حاصل ہو رہا ہے, جس کے بعد پارٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. کئی رہنما جو مہینوں سے روپوش تھے اب سامنے آ رہے ہیں اور کھل کر اپنی بات بھی کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے مزاحمتی بیانیے میں مزید سختی بھی آ رہی ہے. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں سڑکوں پر احتجاج کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کا بھی کہا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اسمبلیوں اور بجٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے. گزشتہ روز اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد کے وفد نے
PTI کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی قیادت میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے PTI کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور ایسی ملاقاتیں مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی. رحمان کا کہنا تھا کہ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کچھ جن پر دوسری ترجیحات کو معطل کرنا پڑتا ہے. انہوں نے ملاقاتوں کو سیاسی ماحول میں بہتری کی طرف سفر قرار دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان PTI کے سخت ناقد رہے، حریف رہے. وہ عمران خان کی حکومت گرانے میں پیش پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر بھی تھے. اسی طرح بانی PTI سے لے کر عام پارٹی سپورٹر بھی مولانا فضل الرحمان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے اور غیر مناسب القابات سے نواز کر ان کی تضحیک کیا کرتے تھے. جبکہ آج اسی سیاسی لیڈر سے تحریک انصاف مفاہمت اور حمایت کی خواہاں ہے. یاد رہے کہ پچھلے ماہ اپوزیشن کا 6 جماعتی گرینڈ الائنس سامنے آیا تھا جس کے تحت حکومت کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان چلانے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. 6 سیاسی جماعتوں میں PTI، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہیں. محمود خان اچکزئی اس حکومت مخالف تحریک کے سربراہ ہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مظہر صاحب فرمائیے گا کہ PTI اور JUI میں مفاہمت اور مل کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے لیے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں مسعود، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بہت میجر بریک تھرو نہیں لگ رہا. یعنی ابھی جو کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات سنیں تو اس میں مکمل اتفاق رائے والی بات نہیں ہے. اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو کم کر لیں. اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اختلافات ختم نہیں ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ کہنا کہ اتحاد بن جائے گا، فوری طور پہ اتحاد بنے گا. دیکھیے PTI کے حوالے سے اور PTI اور JUI کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں بہت کشیدہ رہے ہیں، بلکہ PTI کا مین ٹارگٹ ہی JUI رہی ہے. اور ابھی بھی جب کہ اسد قیصر صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے تو اس کے فوراً بعد جو جلسہ ہوا تھا اس میں مولانا کے خلاف نعرے لگ گئے تھے جس کو پھر روکا گیا. تو PTI کو اپنے رینک اینڈ فائل میں اور JUI کو اپنے رینک اینڈ فائل میں جب تک نیچے کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو مجھے فی الحال تو وہ اتحاد نہیں نظر آ رہا. اسی طرح PTI نے جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی بھی بظاہر لگتا ہے کہ تحفظات ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک منظم تحریک کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے. PTI اور 6 جماعتی اتحاد جو ہے اس کے اور JUI اور JI جب تک سامنے نہیں آتی. ہاں اگر JUI اتحاد کا حصہ بنتی ہے اور جماعت اسلامی اتحاد کا بنتی ہے تو پھر یہ ایک مؤثر اتحاد ہوگا اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ پر دباؤ زیادہ بڑھے گا. ہاں یعنی یہ اس کے امکانات ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو گورنمنٹ پر دباؤ بڑھ جائے. مگر مظہر عباس صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تحریک ملک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو. تو کیا اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی تحریک سے؟ نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو. ہاں ماضی میں کئی تحریکیں ایسی رہی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی اور اس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ بھی رہا اور کسی نہ کسی انداز میں حکومت کو گرانے کی کوشش بھی ہوئی، کامیاب بھی ہوئی. لیکن ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ماضی میں 58(2)B کا جو استعمال ہوتا تھا اس کے لیے دباؤ آسان ہوتا تھا. یعنی 58(2)B صدر کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے تھے، اس لیے کسی بھی وقت تحریک چلا کے کوئی ایک دھرنے کی کال دے کے 58(2)B کے تحت اس حکومت ختم کر دی جاتی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریکیں چلی ہیں تو اس کے نتائج جو رہے 2 طرح کے رہے. ایک تو ہمیں 69 میں نظر آتا ہے، 68 میں کہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشاء اللہ لگ گیا، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو ایک اور مارشاء اللہ لگ گیا. 83 میں MRD کی تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں حکومت تو نہیں تبدیل ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کمزور ہوئے. کمزور اس طرح ہوئے کہ انہیں پھر اپنی لیجیٹمیسی کے لیے ریفرینڈم کرانا پڑا، غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. پھر محمد خان جنیجو جیسے پرائم منسٹر آئے جنہوں نے ٹف ٹائم دیا جنرل ضیاء الحق کو، الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہوئی.
تو ہم نے دیکھا یہ ہے اب اس وقت جیسے پی ڈی ایم کی تحریک ہم نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور پی ٹی آئی نے جب دھرنا دیا اسے بھی کامیابی نہیں ملی، کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ماننی پڑی۔ تو مختلف چیزیں رہی ہیں۔ ہاں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو تو زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے تحریک۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ نظر آتا ہے، تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایک سائڈ پر کھڑی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جس طریقے سے تبدیلی آئی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے بظاہر ایک پیج پر کھڑے آتے ہیں، لیکن جو تبدیلی ماضی کے مقابلے میں اور اب آئی ہے وہ آئی ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری ایک اہم پلیئر کے طور پہ پچھلے چند سالوں میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اب جوڈیشری کا پلہ کس طرف رہتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور بظاہر گورنمنٹ کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جو پی ایم ایل این کے اندر جو نروسنس نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا پر بھی پابندیاں لگانے شروع کر دی ہیں اور ایک کے بعد ایک قوانین لائے جا رہے ہیں، اس کا مطمئن نظر بھی یہی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو رہا ہے، اور یہ وہ پینک بٹن ہے جس کی وجہ سے وہ میڈیا پر ایک کے بعد ایک پابندی لگا رہے ہیں۔ عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ حاصل ہے تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات مختلف ہیں، عدلیہ دوسری پرانی والی نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہے، تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو کیا اپوزیشن کی اس تحریک سے پریشان ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے آنے والا وقت ٹف ہے اور یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا۔ اگر یہ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، جو کہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں دے پائے گی، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جو معاشی صورتحال آپ کی ہے، آئی ایم ایف کا جو پریشر ہے، اب جو بجٹ آئے گا تو بجٹ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ایک لانچنگ پیڈ ہو سکتا ہے اپوزیشن کا تحریک چلانے کے لیے، کیونکہ اگر بجٹ کے نتیجے میں جیسے ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے بہتر گراؤنڈ ایک اپوزیشن کو کیا مل سکتا ہے حکومت کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے بجٹ کے بعد کے جو 2-3 مہینے ہیں وہ بہت ٹف ہوں گے گورنمنٹ کے لیے۔ اگر وہ ٹف بجٹ لے کر آتی ہے تو اسے ٹف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر وہ نسبتاً نرم لاتی ہے تو آئی ایم ایف کا پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے ایک فکس میں ہے، ایک پریشانی ہے گورنمنٹ کو، اسی لیے شہباز شریف صاحب ادھر ادھر دورے کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ آئی ایم ایف کی ان کنڈیشنز پر پورا اتر پائیں گے؟ اگر اترتے ہیں تو وہ ان پاپولر ہوں گے، اور گورنمنٹ اگر ان پاپولر ہوتی ہے تو اپوزیشن کو اس سے بہتر چوائس اور کوئی نہیں مل سکتی۔ حکومت کے لیے سر ایک اور مشکل آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں، ایک پر فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے اور ایک کی سماعت چل رہی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ریلیف مل رہا ہے اب کیسز میں تو ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو تو مل چکا، وہ گھر پہنچ چکے، تو اس کے بعد حکومت کے لیے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ گئے جیل سے تو حکومت کے لیے تو شدید خطرہ ہے، وہ تو پھر پی ٹی آئی میں ایک نئی جان پڑ جائے گی، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر اس وقت نہیں نکل پا رہا وہ سب کا سب باہر آ جائے گا۔ تو مجھے مطلب ویسے تو کورٹ کیسز ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ نئے کیسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک، تو پی ٹی آئی کو تو آلریڈی فائدہ ہو رہا ہے، یہ جو تمام کیسز بانی پی ٹی آئی کے خلاف چل رہے ہیں اور اس میں انہیں ریلیف مل رہا ہے، تو اس کا اور اگر وہ کیسز لے کر آئیں گے تو گورنمنٹ کو مزید نقصان ہوگا، بھلے وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں، لیکن ان کے لیے دوسرا مسئلہ، اور صرف ان کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تو وہ پھر گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، اور اگر وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے تھوڑا سا ڈی مورلائزڈ ہے یا وہ انتظار کر رہا ہے، وہ سب کے سب سڑکوں پہ ہوں گے، اور وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے تجزیہ سنا۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ